अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार। ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी पाकिस्तान के एक मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। तो हौसला अफजाई करते रहा करें, ताकि हम लोग भी कोशिश करें कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, जिससे आप लोगों को ना सिर्फ फ़ायदा पहुँचे बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी मिले। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को ज़िंदगी के मसाइल को समझने के लिए रास्ते मिले, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। आज की वीडियो में मैं 2 सवालात शामिल करूँगी। तो सबसे पहला सवाल है, अल्लाह ताला के ज़हन में कायनात का क्या इल्म था? जवाब, कायनात और कायनात में मौजूद तमाम तख्लीक़ात में तमाम नूह और हर नूह के अलग अलग अफराद का फैलना और सिमटना, पैदाइश का तसलसल और मौत का वारद होना, ज़मीन और समावात, सूरज, चाँद, सितारे, बेशुमार कहकशानी निज़ाम, जन्नत दोज़ख के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तमाम हवास और तकाज़े, हवास में रद्दबदल और रद्दबदल के साथ हवास में कमी पेशी, ज़हनी रफ्तार का घटना या बढ़ना, हवास का अलग अलग तौइन, सुनना, देखना, भूलना, चखना, महसूस करना, जिस्मानी खदोखाल का उलट पुलट होना, जज्बात में अश्ताल पैदा होना, ये किसी बंदे किसी जी रूह का नरम हो होना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद इल्म का अक्स है। कायनात में मौजूद कोई एक शय इसकी हैसियत के बड़े से बड़े सितारे की हो या ज़मीन के छोटे से छोटे ज़र्रे की हो, अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद थी। जब अल्लाह ताला ने ज़हन के अंदर इस खूबसूरत दुनिया को मज़र बनाना चाहा तो फरमाया कुन, और कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें मनो अन इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद थीं या हैं, एक तख्लीकी वजूद में ज़ाहिर हो गई। तख्लीक़ात का ये सिलसिला या कुंबा इतना वसी है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, सारे समुंदर रोशनाई बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाएं, फिर भी अल्लाह ताला की बातें पूरी नहीं होंगी। अल्लाह ताला ने कायनात को क्यों बनाया और ये सारी खूबसूरत तख्लीक़ात क्यों अमल में आई? जन्नत दोज़ख के 2 अलग अलग ग्रोह क्यों वजूद में आए? ज़ाहरी दुनिया की इजाबात और गैब की दुनिया के लामहदूद इजाबात को क्यों बनाया गया? इसकी वजह खुद अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि एक ऐसी कायनात तख्लीक करूं जो मुझसे तारुफ होकर मुझे पहचान ले। इस हदीस कुदसी में तफक्कुर करने से ये बात वाज़ह तौर पर सामने आ जाती है कि कायनात की तख्लीक का मंशा बजस उसकी कुछ नहीं है, कि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मुझे पहचाना जाए। पहचानने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मखलूक़ात में से किसी एक मखलूक का इंतखाब किया जाए और इस मुंतखब मखलूक को दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में ज़्यादा इल्म दे दिया जाए। ना सिर्फ ये कि इल्म दिया जाए, इल्म के अंदर मफ़हूम और मानवियत तलाश करने की सलाहियत अता की जाए। जहाँ तक इल्म की तकसीम का तल्लुक़ है, हर ज़ीरो के अंदर इल्म मौजूद है। एक बकरी ये जानती है कि दरख्त के पत्ते मेरी ग़िज़ा हैं, लेकिन बकरी ये नहीं जानती कि बेरी का दरख्त किस तरह उगता है और दरख्त से दरख्त और दूसरे दरख्त से तीसरा दरख्त कैसे उगाया जाता है। भूख प्यास का इल्म तमाम मखलूक़ात में कदर मुश्तरक है, ख्वाह वो ज़ीरो हो या इन्हें ज़ीरो ना समझा जाता हो। मखलूक की 2 नौएं हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म के अंदर मानी तलाश करने और मफ़हूम पहनाने की सलाहियत अता की है। एक इंसान और दूसरे जिन्नात की तख्लीक के फार्मूले बयान करना इस वक्त हमारे पेश नज़र नहीं है, चूँकि अब तक इन इसबाक को इंसान तक महदूद रखा गया है, इसलिए इंसानी इल्म ही हमारे पेश नज़र है। सवाल नंबर 2, ज़िंदगी की बुनियाद किस तर्ज़ फ़िक्र पर कायम है? जवाब, अब तक के इसबाक में इस बात की पूरी तरह कोशिश की गई है कि तसव्वुफ़ या रूहानियत की राहों में चलने वाले मुब्तदी के जहन में ये बात वाज़ह हो जाए कि ज़िंदगी की बुनियाद या बसात एक तर्ज़ फ़िक्र के ऊपर कायम है। अगर वो तर्ज़ फ़िक्र ऐसी है जो बंदे को अल्लाह ताला से दूर करती है तो इसका नाम शैतानियत है, और अगर वो तर्ज़ फ़िक्र जो अल्लाह ताला से बंदे को करीब करती है इसका नाम रहमत है।
یعنی اس کائنات میں دو گروہ ہیں، جن میں ایک گروہ انعام یافتہ ہے اور دوسرا گروہ باغی اور ناشکرا ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں دو طرزیں کام کر رہی ہیں۔ ایک وہ طرز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، اور دوسری طرز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارنے والے دوست اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ ور ہیں، اور اس طرز فکر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، آشنا لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، اور جن کی صفات میں شیطانیت بھری ہوئی ہے، وہ نعمتوں سے معمور خزانوں کے مالک ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطانی طرزوں سے دور ہیں، نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی میں آسائش کہتے ہیں۔ دوسری بات جو بالکل سامنے کی ہے یہ کہ زندگی کی آسائش سے متعلق وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طرز فکر سے ہم رشتہ ہیں، دونوں مشترک ہیں۔ مطلب یہ کہ ذریت شیطان بھی کھانا کھاتی ہے، وہ بھی لباس پہنتی ہے، اس کے لیے بھی اچھے سے اچھا گھر موجود ہے، اور جو لوگ ذریت ابلیس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور جواہرات کے انبار سے ضروریات پوری ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ موجود ہے تو 2 ہی روٹی کھائے گا۔ دوسرے آدمی کے پاس اگر محل موجود ہے اور اس محل میں 50 کمرے ہیں تو سونے کے لیے اسے 1 چارپائی کی جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 50 کمروں کا مالک کوئی بندہ جب سونے کے لیے لیٹے تو اس کا جسم اتنا دراز اور اتنا پھیل جائے کہ وہ 10 چارپائیوں کی جگہ گھیر لے۔ سونے کے لیے اسے 1 ہی چارپائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قیاس یہی حال پوری زندگی کے اعمال و حرکات کا ہے۔ اس مختصر تشریح سے یہ ثابت ہوا کہ دنیاوی طرز فکر میں ذریت ابلیس اور اس کے خلاف دوسرے لوگ مادی زندگی کے وسائل میں مشترک قدریں رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام کیا ہے، کہ جس انعام کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے، اور جن بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ دوستوں کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارا دوست بن جاتا ہے ہم اس کے اوپر سے خوف اور غم اٹھا لیتے ہیں۔ خوف اور غم جس آدمی کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو خوشی اور سرور کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ وہ انعام ہے جو ہمیں ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ وہی انعام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری ناپسندیدہ طرزوں میں زندگی گزارتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایسا بندہ جس کے دل پر کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس دنیا میں سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مطلب یہ ہوا کہ مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی طور پر اندھا ہو گیا ہے، یا اس کی عقل سلب ہو گئی ہے، یا اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا گیا ہے، یا وہ بہرا ہو گیا ہے۔ عقل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے ان صفات کو نکال لیا گیا ہے جن صفات سے آدمی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی سماعت میں سے وہ صفت نکال لی گئی ہے جس کے ذریعے سے غیب کی آوازیں سنتا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی ان آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے جن آنکھوں سے وہ غیب کی دنیا دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان آنکھوں پر پردہ نہ پڑا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر کھلی آنکھوں سے حضور کی ذات اقدس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے قلب میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکیں، ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ فرشتوں کی آواز سن سکیں، ان کی آنکھوں میں اتنی چمک نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکیں، وہ سب لوگ ذریعت ابلیس میں آتے ہیں۔ بات بہت زیادہ سخت ہے، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ ارکان اسلام کی ماہیت اور حقیقت میں اگر تفکر کیا جائے تو ہر رکن اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کا تعلق روحانی طرزوں اور روحانی صفات اور روحانی صلاحیتوں سے ہے۔
اسلام میں بنیادی رکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی قانون اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ بغیر دیکھے شہادت معتبر ہو سکتی ہے۔ کلمہ شہادت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان شیطانیت سے آزاد ہو کر فی الواقعہ ایمان کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ برملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ قانون شہادت یہ ہے کہ شہادت بغیر دیکھے معتبر نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونے کے بعد جن باتوں پر یقین ضروری ہے کہ جو ایمان کی شرائط میں داخل ہیں، ان میں پہلی بات غیب پر یقین ہے کہ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی بات مشاہدے میں نہیں آتی، یقین متزلزل نہیں رہتا۔ اس کے بعد ملائکہ کا تذکرہ آتا ہے، پھر ان کتابوں کا تذکرہ آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں، پھر یوم آخرت کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تمام تذکرے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی آنکھ موجود ہے جو ظاہری پردوں کے پیچھے دیکھتی ہے۔ انسان کے اندر ایسے کان موجود ہیں جو ماورائی آوازیں سن کر ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ایسی آنکھیں موجود ہیں جو آنکھیں زمان و مکان کی تمام حد بندیوں کو توڑ کر عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتی ہیں۔ ایسا قلب موجود ہے جو محسوس کرتا ہے قلب اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں مکین کو دیکھتا ہے۔ روحانیت یا تصوف سالکان ترقیت کو اسی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آدمی ظاہری حواس سے ہٹ کر ان حواس کا کھوج لگائے جن حواس میں لطافت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، حلاوت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ جن حواس سے بندہ اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سرنگو ہوتا ہے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مفروضہ حواس کا تعلق ہے، ان حواس میں آدم اور بکری اور کتا برابر کے شریک ہیں۔ ہم اس بات کے پچھلے اسباق میں بیان کر چکے ہیں اور اب پھر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ جہاں تک عقل و شعور کا تعلق ہے، کتا بھی عقل رکھتا ہے، آدمی بھی عقل رکھتا ہے۔ بعض حالات میں کتا انسان سے زیادہ عقل مند ہے۔ دوسری بات جو زیر بحث آتی ہے جو ساخت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس ساخت پر تخلیق کیا ہے وہ ساخت اس قسم کی ہے کہ اس ساخت کی وجہ سے وہ عقل سے زیادہ کام لے سکتا ہے۔ اگر بلی کی ساخت انسانوں کی طرح ہوتی اور جس طرح انسان 2 پیروں پر چلتا ہے اسی طرح نہ بلی بھی 2 پیروں پر چلتی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بلی کار ڈرائیو کر سکتی ہے۔ دنیاوی عقل کا تعلق جہاں تک ہے، اللہ کی سب مخلوق عقل رکھتی ہیں۔ جہاں تک عقل میں کمی پیشی کا تعلق ہے، وہاں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بھی سب عقل مند نہیں ہوتے۔ ہزاروں لاکھوں میں چند دانشور نکلتے ہیں اور اس دانشوری کے اندر غوطہ لگا کر جب کوئی گوہر نایاب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ذہن میں بے عقلی کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ انسان روزانہ ترقی کے نعرے لگاتا ہے، روزانہ ایجادات کے لیے نئے فارمولے زیر بحث آتے ہیں۔ کچھ دن ان فارمولوں کا چرچا رہتا ہے، پھر خود ہی ان فارمولوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ آج کا دانشور جو کہتا ہے، آنے والی کل کا دانشور اور اسی بات کی نفی کر دیتا ہے، جبکہ عقل سلیم یہ بات جانتی ہے کہ حقیقت میں تغیر و تبدل اور تعطل واقعہ نہیں ہوتا۔ حقیقت اپنی جگہ اٹل رہتی ہے۔ اربوں خربوں سال سے چاند چاند ہے، سورج سورج ہے، زمین زمین ہے۔ اربوں خربوں سال سے چاند کی گردش کے جو فارمولے قدرت نے متعین کر دیے ہیں، ان میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ سورج کے اندر روشنی پیدا کرنے کے جو فارمولے قدرت نے بنا دیے ہیں، ان میں کبھی تغیر و تبدیل واقعہ نہیں ہوگا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس بات میں تغیر تبدیل تعطل واقعہ ہو سکتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد فکشن اور مفروضہ حواس پر ہے۔ تصوف اور روحانیت مفروضہ اور فکشن حواس کی نفی کر کے آدمی کو حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی نالج ملا ہوگا اور بہت سی ایسی باتیں بھی سیکھنے اور جاننے کو ملی ہوں گی جو آپ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔